इकबाल है आपका यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबां पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूजीसी नेट 2022 के होने वाले इम्तिहान के यूनिट 4 जिसका नाम है नज़्म। हमारी नज़्म का नाम है शुआए उम्मीद। इसे लिखा है अल्लामा इकबाल ने। सबसे पहले हम शुरू करने से पहले डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये 1877 ईस्वी में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1938 ईस्वी में हुई। इकबाल की पैदाइश सियालकोट में हुई। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है कि इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई, तो इनकी पैदाइश सियालकोट में हुई। उन्होंने मौलाना सैयद मीर हसन से अरबी व फ़ारसी पढ़ी। सियालकोट से ही इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। बाद में लाहौर से बीए, मतलब इन्होंने लाहौर में बीए और एमए के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। इन्होंने बीए और एमए लाहौर से पढ़ा। इन्हें शायरी का शौक़ लड़कपन से था। चंद गज़लों पर दाग दहलवी से इस्लाह ली, मतलब जो दाग दहली हैं वो शायर थे और उनसे इन्होंने क्या ली, अपने शेरों पर इस्लाह ली। दाग की शायरी का रंग इकबाल की 2-4 इब्तिदाई गज़लों में नुमायाँ हैं। जो दाग है उनका जो रंग है वो जो शुरुआत की इकबाल की गज़लें हैं उसमें देखने को हमें मिलता है। इकबाल ने 1905 में यूरोप का सफ़र किया। कहाँ का सफ़र किया? यूरोप का सफ़र 1905 में किया। पहले कैम्ब्रिज गए, फिर जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी से ईरानी फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। पहले ये कैम्ब्रिज गए थे, फिर उसके बाद जर्मनी, और वहाँ पर उन्होंने ईरानी फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ पर डिग्री हासिल की। लंदन से वापस आकर बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की। फिर लंदन से जब वो वापस आए उन्होंने बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की। 1908 में वह हिंदुस्तान आ गए और फिर 1908 वो वक्त आया जब वो हिंदुस्तान में आ गए और वकालत का पेशा इख्तियार किया। वो बतौर वकील काम करने लगे। उन्होंने 1915 में अपनी मशहूर फ़ारसी नज़्म है इसरार खुदी में फ़लसफ़े खुदी का नज़रिया पेश किया। उन्होंने एक मशहूर फ़ारसी नज़्म लिखी इसका नाम है इसरार खुदी। इसमें उन्होंने फ़लसफ़े खुदी का नज़रिया पेश किया। इकबाल के यहाँ हमेशा एक फ़लसफ़ा नज़र आएगा, उसे कहते हैं फ़लसफ़े खुदी। 1918 में रमूज़ बेखुदी की इशाअत की। अंग्रेज़ी हुकूमत ने उन्हें सर का खिताब दिया। अंग्रेज़ी जो हुकूमत थी उन्होंने इकबाल को सर का खिताब दिया। उन्होंने अमली सियासत में भी हिस्सा लिया। इकबाल ने उर्दू शायरी को नई सिमत और नए पहलुओं से रोशनास कराया। उनकी नज़मों में नगमगी और तरन्नुम है, मतलब जो उन्होंने नज़में लिखी हैं ऐसी लिखी हैं कि जिसको नगमे के ज़रिए गुनगुनाया जा सकता है। उन्होंने उर्दू गज़ल को भी एक नया अंदाज़ अता किया। इसी तरह उन्होंने गज़ल को भी एक नया अंदाज़ अता किया। बांगे दरा उर्दू में उनका पहला मजमुआ कलाम है। हो सकता है एग्ज़ाम में यही आ जाए कि इकबाल का पहला मजमुआ कलाम कौन सा है, तो याद रखना है हमें बांगे दरा। उसके बाद उर्दू में बाले जिब्राइल आया और फिर ज़रबे कलीम के नाम से 2 और मजमुए शामिल हुए। पहला है बांगे दरा, दूसरा है बाले जिब्राइल और तीसरा है ज़रबे कलीम।
ارمغان حجاز ان کا چوتھا مجموعہ ہے جس میں فارسی اور اردو دونوں زبانوں کا کلام ملتا ہے۔ ارمغان حجاز ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر فارسی اور اردو دونوں زبانوں کا کلام ہے جو شامل ہے۔ آئیے دوستوں، اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے ہم الفاظ معنی کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آگے سہولیت ہو۔ سب سے پہلا ہے آوارہ۔ آوارہ مطلب بے مقصد گھومنے پھرنے والا۔ پنہائے فضا مطلب فضا کی وسعت۔ نیکسٹ ہے بے مہری ایام، زمانے کی بے مروتی اور ناقدری۔ طوف طواف کی جگہ، کسی چیز کے گرد چکر لگانا۔ گل مطلب گلاب کا پھول۔ تجلی قدا روشن جگہ۔ در و بام دروازہ اور چھت، مراد آبادی ہے۔ چمنستان پھولوں کا باغ۔ نیکسٹ ہے بیابان۔ بیابان مطلب جنگل ویرانہ۔ ہم آغوش ہونا، ایک دوسرے میں سما جانا۔ افرنگ ولایت مغربی دنیا۔ سیاہ پوش کالا لباس پہنے ہوئے یعنی تاریک۔ لذت نظارہ مطلب دیکھنے کا لطف، دیدار کی لذت۔ عالم لاہوت عالم والا، وہ مقام جہاں فرشتے رہتے ہیں۔ فراموش بھولا ہوا۔ شوق مطلب چنچل۔ جوہر مطلب خاصیت، خوبی اور قیمتی پتھر مراد ہے۔ سیماب مطلب پارا۔ نیکسٹ رخصت تنویر، روشن کرنے کی اجازت۔ مردان گرا خواب، گہری نیند میں ڈوبے ہوئے لوگ۔ نیکسٹ ہے کھاور سے مراد مشرق ہی ہے۔ نیکسٹ ہے سیراب مطلب سینچا ہوا، سرسبز، شاداب۔ مہ و پروین مطلب چاند اور تارے۔ خزف ریزہ مطلب کنکری، ٹھیکری کا چھوٹا سا ٹکڑا۔ نیکسٹ ہے در ناب مطلب قیمتی موتی، سچا موتی۔ غواص مطلب غوطہ لگانے والا۔ غواص معانی، حقیقت کی تہ تک پہنچنے والا مطلب عالم۔ پرآشوب، جہاں اتھل پتھل مچی ہو، جہاں انتشار اور ابتری ہو۔ پایاب مطلب کم گہرا، اتھلا ہوا۔ مضراب مطلب وہ آلہ جس سے ستار کے تاروں کو چھیڑا جاتا ہے۔ بیگانہ مضراب سے محروم مطلب خاموش۔ بیزار مطلب ناخوش، بد دل۔ حذر احتیاط، پرہیز کرنا۔ نظم شعاع امید 3 حصوں پر مشتمل ہے اور یہ اقبال کے مجموعے ضرب کلیم سے ماخوذ ہے۔ ہم اس کا پہلا بند پڑھیں گے۔ سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام، دنیا ہے عجب چیز، کبھی صبح کبھی شام۔ مدت سے تم آوارہ ہو پنہائے فضا میں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام۔ نے ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت، نے مثل صبا طوف گلے لالہ میں آرام۔ پھر میرے تجلی قدا دل میں سما جاؤ، چھوڑو چمنستان بیابان و در و بام۔ یہ پہلا بند مکمل ہوا۔ اب ہم اس کا تشریح دیکھیں گے۔ اس کا سب سے پہلے نام دیکھیے، اس میں لکھا ہے شعاع امید۔ کیا ہے؟ امید کی کرن، امید کی روشنی۔ شعاع مطلب کرن، امید کی روشنی۔
سورج، اس میں سورج اپنی کرنوں سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہے۔ سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو علامہ اقبال ہیں وہ اپنے کلام کے ذریعے، اپنی نظم کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو پیغام دیا ہے، تو اس نظم کے ذریعے بھی انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، وہ ہمیں لاسٹ تک پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام۔ جو سورج ہے اس نے اپنی شعاعوں، اپنی کرنوں کو پیغام دیا۔ کیا دیا؟ دنیا ہے عجب چیز، کبھی صبح کبھی شام۔ انہوں نے کہا جو دنیا ہے وہ ایک عجب چیز ہے، یہاں کبھی صبح ہوتی ہے اور کبھی شام ہوتی ہے۔ مدت سے تم آوارہ ہو پنہائے فضا میں۔ اس میں یوں بول رہا ہے کہ اپنی کرنوں کو بول رہا ہے کہ مدت ہو گئی تم آوارہ ہو، آوارہ مطلب جو گھومنے پھرنے والے، آوارہ گھومتے رہتے ہیں جو لوگ، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مدت سے تم آوارہ ہو پنہائے فضا میں، فضا میں آوارہ کی طرح گھوم پھر رہی ہو۔ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہر یہ ایام۔ جو زمانے کی بے مروتی ہے، بے مہری ایام مطلب زمانے کی بے مروتی اور ناقدری۔ جو زمانے کے لوگ ہیں ان کی بے مروتی کیا ہے؟ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ نے ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت۔ تم جو ریت کے ذروں کو چمکاتی ہو، لوگوں کو اس میں بھی کیا ہے؟ راحت نہیں ملتی۔ نے مثل صبا طوف گلے لالہ میں آرام۔ اس میں بول رہا ہے نے، اور جب تم طواف کرتی ہو، طوف گلو نے مثل صبا، صبا مطلب ہوا کی طرح جب طواف کرتی ہو، کاہے پہ؟ گل پہ، گل مطلب گلاب کا پھول۔ یہاں پر جب تم طواف کرتی ہو اس میں بھی لوگوں کو راحت نہیں ہے۔ تو وہ یوں کہہ رہا ہے سورج، پھر میرے تجلی قدا دل میں سما جاؤ، واپس جہاں سے تم نکلی تھی واپس کہاں آ جاؤ؟ وہیں پر آ جاؤ، کیونکہ لوگ کیسے ہیں؟ بے مروت ہیں۔ چھوڑو چمنستان بیابان و در و بام، مطلب جو چمنستان ہے، چمنستان مطلب پھولوں کا باغ، اسے تم چھوڑ دو۔ بیابان مطلب جنگل ویرانہ، اسے بھی چھوڑ دو۔ اور در و بام، دروازہ اور چھت، یعنی آبادی کے شہر بھی تم چھوڑ دو اور واپس جہاں سے نکلی تھی واپس وہیں پر آ جاؤ۔ یہاں سے اس نظم کا دوسرا بند شروع ہوتا ہے۔ آفاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہے شعاعیں، بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہے ہم آغوش۔ ایک شور ہے مغرب میں اجالا نہیں ممکن، افرنگ سینوں کے دھوئیں سے ہے سیاہ پوش۔ مشرق نہیں کہ لذت نظارہ سے محروم، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش۔ پھر ہم کو اسی سینہ روشن میں چھپا لے، اے مہر جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش۔ آفاق کے گوشے سے اٹھتی ہے شعاعیں، آفاق مطلب دنیا، دنیا کے ہر حصے سے جو سورج کی کرنیں ہیں وہ واپس اٹھتی ہیں، بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہے ہم آغوش، اور جا کر واپس سورج کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، وہ پھر ایک ہو جاتی ہیں۔ ایک شور ہے مغرب میں اجالا نہیں ممکن، جو مغرب ہے، مغربی ملک ہے، وہاں پر کیا ہے؟ ایک شور ہے، وہاں پر اجالا کرنا ممکن نہیں۔ افرنگ مسینوں کے دھوئیں سے ہے سیاہ پوش۔ افرنگ مطلب ولایت، مغربی دنیا، جو مشین ہے، مشینوں کی ایجاد وہاں پر اس وقت میں ہو چکی تھی جس وقت میں اقبال نے یہ نظم لکھی ہے، تو وہاں پر کیا تھا؟ مشینوں کے دھوئیں سے ہر طرف کالا کالے بادل ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا ہے افرنگ مسینوں کے دھوئیں سے ہے سیاہ پوش، پورا کیا ہو گیا؟ پورا کالا ہو گیا ہے۔
مشرق نہیں کو لذت نظارہ محروم، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش۔ مشرق مطلب ہمارا ہندوستان، پاکستان اور افغانستان مطلب ایشیا کا جو حصہ ہے وہ لذت نظارہ سے محروم نہیں ہے، لیکن صفت عالم لاہوت کیا ہے؟ خاموش ہے۔ مشرق نہیں لذت نظارے سے محروم، اس میں اقبال کہتے ہیں جو مشرق ہے وہاں پر نظارے سے محروم نہیں ہے۔ ایشیا کے جو لوگ ہیں وہ لذت نظارہ مطلب دیکھنے کے لطف اور دیدار کی لذت سے محروم نہیں ہے، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش۔ مطلب عالم لاہوت مطلب وہ مقام جہاں فرشتے رہتے ہیں، وہ مقام کیا ہے؟ خاموش ہے۔ لوگ اس وقت سوئے ہوئے رہتے ہیں جس وقت کرن کی روشنی نئی امید کے ساتھ نکلتی ہے، اس وقت جو مشرق کے لوگ ہیں ہندوستان، پاکستان، افغانستان، یہاں کے لوگ کیا رہتے ہیں؟ سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر ہم کو اسی سینۂ روشن میں چھپا لے، اے مہر جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش۔ اس میں کہہ رہے ہیں سورج کی جو کرنیں ہیں وہ سورج کو کہہ رہی ہیں ہم کو پھر اسی سینۂ روشن میں چھپا لے، جہاں سے ہم روشن ہوئے تھے وہیں پر ہم کو چھپا لے۔ اے مہر جہاں، مہر مطلب سورج، ہم کو فراموش مت کر، ہم کو مت بھول۔ اب یہاں سے تیسرا بند شروع ہوگا۔ ایک شوق کرن، شوق مثال نگاہ حور، آرام سے فارغ صفت جوہر سیماب، بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو، جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب۔ چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریک فضا کو، جب تک نہ اٹھے خواب سے مردان گرا خواب، خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز، اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب۔ چشم مہ و پری ہے اسی خاک سے روشن، یہ خاک کہ ہے جس کا خزف ریز ہے در ناب، اس خاک سے اٹھتے ہیں وہ غواص معانی، جن کے لیے ہر بحر پر آشوب ہے پایاب، جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب۔ بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، تقدیر کو روتا ہے مسلماں تہہ محراب، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے ہر شب کو سحر کر۔ ایک شوق کرن، شوق مثال نگاہ حور، جو سورج کی کرنیں واپس جا رہی تھی انہی میں ایک کرن تھی، شوق کرن مطلب چنچل سی کرن تھی۔ وہ کس طرح تھی؟ اس کی مثال ایک حور کی طرح تھی، آرام سے فارغ تھی، اس کو آرام کرنے کی کوئی آرزو نہیں تھی۔ صفت جوہر سیماب، اس کی صفت تھی، خاصیت تھی سیماب کی طرح مطلب پارے کی طرح، بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو، مطلب مجھے روشن کرنے کی اجازت دے دی جائے، جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ذرہ جہاں تاب۔ جب تک مشرق یعنی جب اس وقت ہندوستان، پاکستان اور افغانستان کے حصے نہیں ہوئے تھے، اس وقت میں یہاں مشرق کو ذکر کیا گیا ہے۔ جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ذرہ جہاں تاب، جب تک یہ تاب نہ ہو جائے، جب تک میں ان کو کیا کرتی رہوں؟ روشن کرنے کی اجازت چاہتی ہے وہ۔ چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریک فضا کو، جب تک نہ اٹھے خواب سے مردان گرا خواب، مطلب جب تک میں ہندوستان کو چھوڑوں گی نہیں، وہاں کی تاریک مطلب اندھیاری، جس میں اندھیرا ہو، ایسی فضا کو میں نہیں چھوڑوں گی جب تک اٹھیں گے نہیں خواب سے مردان گرا خواب۔ مردان گرا خواب مطلب گہری نیند میں ڈوبے ہوئے لوگ جب تک نہیں اٹھیں گے، جب تک میں کیا نہیں کروں گی؟ چھوڑوں گی نہیں انہیں۔ وہ اس کے ذریعے ہندوستان قوم کو نا امیدی اور مایوسی سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔
خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز، اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب۔ خاور بھی مشرق کو ہی کہا گیا ہے۔ خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز، یہ جو خاک، یہ جو زمین ہے، یہی خاور مطلب مشرق کے لوگوں کا یہی مرکز ہے۔ جو اقبال کے اشکوں کا یہی خاک ہے سیراب، جو اقبال ہے اس کے جو اشک مطلب آنسو ہے، وہ اسی زمین کو اس نے کیا کیا ہے، سیراب کیا ہے۔ تو وہ یوں بول رہی، اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب، یہاں کی جو مٹی ہے وہ اقبال کے اشکوں سے کیا ہو گئی ہے، سیراب ہو گئی ہے۔ چشمہ محو پرویں ہے اسی خاک سے روشن، کیا بولتے ہیں، جو محو پرویں ہے مطلب چاند اور ستارے ہیں، اسی زمین سے کیا ہے، روشن ہے، چمکتے ہیں۔ یہ خاک ہے، یہ خاک کے ہے جس کا خزف ریز ہے در ناب، یہی زمین ہے جس کی کنکریاں بھی کیسی ہے، قیمتی موتی کی طرح ہے۔ اس خاک سے اٹھتے ہیں وہ غواص معانی، اسی زمین سے ایسے غواص معانی، حقیقت کی تہ پہ پہنچنے والے عالم نکلتے ہیں، جن کے لیے ہر بحر پرآشوب ہے پایاب۔ مطلب جہاں اتھل پتھل مچی ہو، ایسے شور سے، ایسی جگہ سے بھی بہت اچھے عالم نکلے ہیں۔ جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب۔ کہہ رہے ہیں اس میں ساز مطلب موسیقی، میوزک، جس ساز کے نغموں سے، جو میوزک تھا، جو گانے تھے، جن سے دلوں کو کیا ملتی تھی، حرارت ملتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے، محفل کا وہی ساز، جو ساز ایک وہ ہے میوزک بجانے کا جو ایک آلہ ہے، وہ اب بیگانہ ہے، کس سے، مضراب سے۔ مضراب وہ آلہ ہوتا ہے جس سے ساز بجایا جاتا ہے۔ جب ساز مضراب سے ہی ساز بجانے والا بیگانہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، اس میں بتایا ہے کہ جو بت خانہ ہے، جو مندر ہے، اس کے دروازے پہ کون سو رہا ہے، برہمن ہے جو وہ سو رہا ہے، جبکہ برہمن تو ایک عالم فاضل ہے، اس کو صبح کے وقت سونا نہیں چاہیے۔ تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب، جو مسلمان ہے وہ اپنی تقدیر کو روتا رہتا ہے، کس کے نیچے، تہ محراب، مطلب محراب کے نیچے، مطلب مسجد میں جا کر وہ اپنی تقدیر کو روتا رہتا ہے، وہ کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تقدیر بھی تبھی بدلتی ہے جب انسان کچھ تدبیر کرتا ہے، لیکن وہ تقدیر کو لے کر ہی بیٹھا رہتا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر روتا رہتا ہے۔ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر سب کو شہر کر۔ وہ جو چنچل شوق کرن ہے وہ کہہ رہی ہے، نہ تم نہ مشرق سے کیا ہو، بیزار ہو، اور نہ مغرب سے حذر کر۔ مشرق مطلب ایشیا اور مغرب جہاں پر مشینوں کے کاروبار سے پورا ماحول آلود ہو گیا ہے، وہ اس کے بارے میں رہا ہے، مشرق سے ہو نہ بیزار ہو اور نہ ہی مغرب سے۔ فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر سب کو شہر کر، کہ سورج کا کام تو کیا ہے، رات کو صبح میں بدلنے کا کام ہے، تو کیا کر رہا ہے، فطرت کا ہی یہ اشارہ ہے کہ ہر سب مطلب رات کو کیا کر، صبح میں بدل کے امید کی ایک نئی روشنی پیدا کر۔ غور کرنے کی بات، اقبال نے اپنی شاعری کو ایک خاص پیغام اور تعلیمات کا ذریعہ بنایا۔ مطلب جس وقت میں اقبال تھے، انہوں نے شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا، کیونکہ زیادہ تر لوگ شعر و شاعری کرتے تھے، اور وہ شعر و شاعری صرف حسن اور اس تک محدود تھی، لیکن اقبال نے شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنا کے لوگوں کو کیا کیا، جاگرک کیا۔ ان کی فکر میں حرکت و عمل کا فلسفہ ملتا ہے، مطلب کچھ عمل کرو، ایسا ان کی اس میں فلسفہ ملتا ہے۔ وہ بلند ہمتی، خودداری اور سربلندی کی تعلیم دیتے ہیں۔
شعاع امید اقبال کی مشہور نظم ہے جس کو انہوں نے تمثیلی انداز میں پیش کیا ہے۔ ایک کیسی نظم ہے؟ تمثیلی انداز میں پیش کی گئی نظم ہے۔ وہ اس کے ذریعے ہندوستانی قوم کو نا امیدی اور مایوسی سے نکال کر بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب اس وقت کے لوگ نا امید ہو گئے تھے تو ان کو امیدی دینا چاہتے ہیں، وہ مایوسی سے ان کو نکال کر بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اس نظم کا اندازہ کبھی ان کی بعض دوسری نظموں کی طرح مکالماتی ہے۔ سورج اور اس کی ایک شوخ کرن کے درمیان مکالمے کے ذریعے، مطلب سورج اور اس کے کرن کے آپسی بات چیت کے ذریعے انہوں نے ہندوستان کی سرزمین کو روشن کرنے اور اس کے باشندوں کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ مطلب انہوں نے سورج اور اس کی کرن کی جو کہانی بتائی ہے، جو بتایا ہے، اس سے کیا کیا ہے، ہندوستان کے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی ہے۔